खुदावंद यसु मसीह के नाम की स्तुति हो, जिसके वसीले से आज फिर हम यहाँ पर हाजिर हुए और जिसके फजल की बदौलत हम इस काबिल हुए कि हम यहाँ पर बैठकर दुआ करें, इबादत करें, प्रस्तिश करें। ज़बूर 145 हम देखेंगे। दाऊद का मज़मूर ज़बूर 145 145 और इसकी आयत 14वीं आयत से बाब के आखिर तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक है और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा। वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। मेरे मुंह से खुदावंद की सताइश होगी और हर बशर उसके पाक नाम को अब्दुल आबाद मुबारक कहे। आमीन। आज हम इस बात पर गौर करेंगे, जो टॉपिक है वो ये है, जब खुदा अपनी मुट्ठी खोलता है। खुदा के कलाम में लिखा कि तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। सब कहें, जब खुदा अपनी मुट्ठी खोलता है। यानी कि ये एक हैरान कुन बात है कि खुदा बस मुट्ठी खोलता है और काम कर देता है। हालेलुया। वो अपनी मुट्ठी खोलता है, हाथ को खोलता है और गिरे हुए को संभाल लेता है। अभी पहली आयत 14 पर लिखा, खुदा गिरे हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। आज कलीसियाएं झुकी हुई हैं, मसीह कौम झुकी हुई है, मसीह कौम गिरी हुई है, गुनाह में गिरे हुए। और नहीं गिरे तो गुनाह में तो गिरे हुए हैं। देखने में हम बड़े एस्टैब्लिश हैं, देखने में हम बहुत आगे हैं, लेकिन हम गिरे हुए हैं। और गिरे हुए लोगों को खुदावंद यीशु मसीह उठा लेता है। गिरे हुओं की खातिर खुदावंद यीशु मसीह 3 बार गिरा सलीब के बोझ है जी। खुदावंद यीशु मसीह गरीब बना ताकि गरीबों को अमीर कर दे। जिस लेवल पे इंसान था उस लेवल पे वो चला गया, इतना नीचे आया। जो शख्स पानी में डूब के मरता है, खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे। मैंने उसकी एक डॉक्यूमेंट्री देखी, एक शख्स की, अमेरिका में एक नौजवान पानी में डूब गया और पता नहीं कितने गहरे में चला गया वो, और उसके बाद वो बेहोश हो गया, कोमे में चला गया। और वो उस पोजीशन में उसको लेकर गए हॉस्पिटल में, और उन्होंने डाइवर्स से पूछा कि कितनी गहराई से तुम इसको निकाल के लाए हो। उन्होंने बताया तकरीबन हम इतने गहरे में था, ये वहां से लेके आए इसको। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने आर्टिफिशियल एक मशीन थी ऐसी, उसमें इसको रख के उसको उसी गहराई में जितना प्रेशर था उसके ऊपर उसी प्रेशर में लेके गए इसको, और फिर उस प्रेशर में ले जाने के बाद उन्होंने कोई अपनी डॉक्टरी की वहां पर, और फिर उस प्रेशर को आहिस्ता आहिस्ता रिलीज किया और उसके साथ साथ फिर वापस अपनी सेंस में आया। मैं हैरान हो गया कि किस तरह से डॉक्टर्स ये काम करते हैं। और ये कलाम जब हम देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह का जो लेवल है, आपको पता है खुदा है वो आसमानों के समानों में ना समाने वाला, और बाप के साथ उसकी शराकत, बनाए आलम से पेशतर। और आसमान में ना कमजोरी है, ना मट्टी है, ना वहां पर धुआं है। और जहां पर खुदावंद यीशु मसीह आया था वहां मट्टी मट्टी थी। और तभी तो वहां उस इलाके में रस्म थी पांव धोने की, कि जो लोग मेहमानों की ज्यादा इज्जत करते पहले उसके पांव धुलाते थे ताकि उसके पांव साफ हों, फ्रेश हो, फिर वो घर में उसको बुलाते थे। और खुदावंद यीशु मसीह जिस इलाके में आया वहां पर मुखालफत भी थी, और जिनको बचाने के लिए आए वो उसके मुखालिफ हो गए। लेकिन खुदावंद गरीब बना, खुदावंद गुनाहगारों के दरमियान में उसकी कब्र ठहराई गई, गुनाहगार लोगों के बीच में वो मसलूब किया गया, गुनाहगार लोग उसको ताने मार रहे जिनको बचाने आया। लेकिन उस लेवल पे चला गया, जितना इंसान था नीचे उसने टोटली अपने आप को खाली करके पूरा इंसान के लेवल पे आया। सिर्फ गुनाह में वो नहीं गिरा, बाकी सब कामों में हम जैसा हुआ। भूख भी इसको लगती थी, प्यास भी इसको लगती थी, वो रोता भी था और वो थक भी जाता था, और वगैरह वगैरह। जितनी एक कामिल पूरा इंसान बना ताकि कोई ये ना कहे। कभी कभी हम कहते हैं ना वो तो खुदावन था। अरे भाई, अगर वो खुदावन था तो आप देखें कि उसने लिखा अपने वो खाली किया,
اس نے اس ساری چھوڑ دی، ساری اس قدرت کو چھوڑ کے مطلب اس سے باہر نکلا، ایک دفعہ انسان بنا. وہ چاہتا تو وہیں سے بیٹھا بیٹھا انتظام کر لیتا، لیکن وہ انسان بنا اور کامل انسان 2 in 1 اس نے کام کیا. جب وہاں وہ دیکھتا تھا کہ یہاں پر میری خدائی کی ضرورت ہے، پھر وہ خدا والا رویہ اختیار کرتا تھا. کام آؤٹ ڈیول، پھر یہ خدا بول رہا، وہ کانپتا کہتا مجھے معاف کر دو، پتہ ہی کون ہے. اور جب وہ انسان کے روپ میں ہوتا تھا، اگر میں نے صحیح کہا تو مارتا کیوں، اور اگر غلط کہا تو اس پہ گواہی دے، ثابت نہیں کر سکتا تھا. اور اس نے پورے طور سے زمین پر آ کر لکھا، وہ گرے ہوئے کو، جو گناہ میں گرے ہوئے تھے ان کو گناہ میں سے اٹھایا. اس نے کہا میرے پیچھے آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میرا جوا ملائم و میرا بوجھ ہلکا ہے. اے بوجھ کے تھکے باندھو، میرے پاس آؤ، میرے پاس ابدی آرام ہے، میں تم کو آرام دوں گا. اور جو جھکے ہوئے تھے جسمانی طور پر بھی، آپ نے دیکھا کہ اس نے کبڑی عورت کو ہاتھ لگایا تو سب جھکی ہوئی تھی، وہ ہے جی ایسے کر کے جھکی ہوئی تھی، ہاتھ لگایا وہ کو سیدھا کر دیا. وہ چاہتا نہیں کہ ہم جھکے ہوئے رہیں، چاہتا ہم ایسے رہیں سیدھے، نہ ہم گناہ کی وجہ سے جھکیں نہ ہم بیماری کی وجہ سے جھکیں. خداوند کے لوگ ایسے مانگتا خدا ہمارے کو، ایکٹیو. ہاللیلویا. لیکن کئی بار ہم خود ہی ایسے ہوئے رہتے، ارے بھائی سیدھا ہو، کیا ہوا، او جی وہ آج روٹی لیٹ ملی، چھوٹی سی بات، آج یار سیلری نہیں آئی، پتہ نہیں کیا ہوگا. میرے آفس میں کہ جو ملازم ہیں وہ تنخواہ نہیں ملی، 15 تاریخ تک اس نے اوپن کیا، اس نے پھر بند کر دینا اس کو ہے، لیکن ہمیں مل رہی، شکر ہے خدا کا. تو میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ یار 15 دن کیا 15 سال کے لیے بھی شٹ ڈاؤن ہوئے تو ہم کھاتے رہیں گے. گھبرانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے. چھوٹی چھوٹی باتیں تو آنے دیتے، ایکسرسائز ہے نا. جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں ہم تھکتے ہیں، ہمیں پسینہ بھی آتا ہے، سانس بھی چڑھتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں پھر ہوش سیٹ ہوتے ہیں ہماری ہے. تو مسیح زندگی میں بھی ایکسرسائز ہے تھوڑا بہت. یہ جو اتار چڑھاؤ ہیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کا پلان ہمارے لیے کہ ہم نہ جھکے رہیں نہ گرے رہیں. خدا جب اپنی مٹھی کھولتا ہے، وہ لکھا کہ جب مٹھی کھولتا ہے وہ جھکے ہوئے کو بھی اٹھا دیتا ہے. یہ نا یہ مٹھی بند ہے، یہ جھکے ہوئے کو یہ مٹھی کھولی، یہ پکڑا سیدھا کر دیا ہے جی، گرے ہوئے کو اٹھایا، چل بھی سیدھا ہو جا. اور لکھا سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے. سب کی آنکھیں، یہ داؤد فرما رہا ہے. داؤد تجربے کار، خدا کے ساتھ ریلیشن شپ کا جو تجربہ اس کے پاس ہے وہ زبردست ہے، وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے. یہ بھید اس نے پا لیا تھا کہ خدا کی حضوری میں چلنا، خدا کے فضل میں چلنا، خدا کے ساتھ رہنا، خدا کی پرستش کرنا، یہ سب باتوں سے اعلیٰ بات ہے. اور یہ اس کو تجربہ تھا، اور ہر چیز کے لیے خدا پر اس لیے بھروسہ کرتا، اس کو پتا ہے کہ یار میں تو بکریاں چرانے والا بندہ تھا جس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا. خدا نے کہا کہ تو اپنی نظر میں حقیر تھا، میں نے تجھے بھیڑ سالے سے لیا. اتنا حقیر آدمی اسرائیل کا بادشاہ بن جائے. ہاللیلویا، کیسی کمال بات ہے. سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے. خوراک دینا اس کا کام ہے، تو پھر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی انسان دینے والا ہوتا تو پھر ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہے کہ وہ بھول بھی سکتا ہے، وہ کم بھی دے سکتا ہے. اگر وہ ناراض ہو گیا تو شاید وہ اگلے ٹائم دے ہی نہ، کہ جا پتر پھر میں نہیں دینا تھا. لیکن لکھا وہ اپنا می نیکوں اور بدوں دونوں پر برساتا ہے. کروڑوں کروڑ لوگ گناہ گار ہیں اور کروڑوں کروڑ ایماندار ہیں، دونوں کو روٹی مل رہی ہے، دونوں کو وہ اپنے رحم سے چلا رہا ہے. ہاللیلویا. سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے. تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کر دیتا ہے. یہ مٹھی جب کھولتا ہے تو روٹی دے دیتا ہے، مٹھی جب کھولتا ہے تو خواہشیں پوری کر دیتا ہے. آپ کھلواؤ نا مٹھی اس کی، کیوں نہیں کھلواتے؟ اس کو کہو کہ میرے پہ مٹھی کھول. اے خداوند تم تو بس ایسے کرنا ہے، جس دن میرے پہ مٹھی کھلے گی اس کی چرچ بن جائے گا ہمارے. ایسے اشارہ ہی کرنا ہے جی، بس نے اشارہ ہی کرنا ہے، ٹھک کر کے چرچ بن جانا. اور آپ دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، جب وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے. ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے. ویل مچھلی پتہ نہیں کتنے ٹن روٹی کھاتی ہے روز کی. سمندر کے اندر کوئی اس کے پاس وہ ایسا کچن نہیں ہے کہ جو پکا کے دیں، اس کو سروس دیں. لیکن اور ایک مچھلی نہیں، ہزاروں مچھلیاں. اور سمندر کا جو ایریا 75% ہے زمین کے مقابلے میں، اور اس کے اندر اس کا تجربہ مجھے جب میں امریکہ جا رہا تھا تو میرا دل ایسے سے دھڑکنے لگا. میں نے کہا سمندر ہی نہیں ختم ہونے میں آ رہا، اڑتا ہی جا رہا ہے. 1000 کلومیٹر
کی سپیڈ سے جا رہا تھا 1000 پلس، اور چلتا ہی جا رہا ہے، اور میں دل میں خدا کی تعریف کرنے لگا، اور میں کہا خدا سمندر تو بہت بڑا ہے، اس کا مطلب تو ایک دم میرے دل میں خیال ہے کہ یہ سمندر تو میں چلو میں ناپ لیتا ہوں، جس کو کراس کرنے میں 10 گھنٹے لگ گئے اور پرلا کنارہ نہیں آ رہا، اور نیگیٹو تھاٹ جب آتے ہیں نا دل میں، شیطان کہتا ہے پتر ادھر جہاز میں کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوئے گا؟ میں نے کہا خدا ہے ہمارے سے سنبھالنے والا، وہ اپنی مٹھی کھولے گا، بچا لے گا ہمارے کو، ہاللیلویا۔ تو مجھے پتا چلا، اور سمندر میں اتنی ویل مچھلیاں ہیں، پھر وہ ٹنوں کے حساب سے روٹی کھاتی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اور جانور ہیں اس کے اندر، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے کہ وہ تو ابھی تک سائنسدان بھی دریافت بھی نہیں کر سکے، اور میں حیران ہوتا ہوں خدا کی قدرت کے لیے۔ میں نے فیس بک پہ پڑھا تھا کہ 8000 تقریباً مخلوقات ہیں، پرندے اور درندے اور پانی کے آبی مخلوقات، اور سب کو خدا کھلاتا ہے، اور ایک مخلوق ایسی ہے انسان جو کماتا ہے اور پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، اس کے باوجود سب سے پریشان کن آدمی رہتا ہے، مگر کبھی بھی کسی بات کے لیے پازیٹیو نہیں ہوئے، کہتے ہیں کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، ہے جی بیٹی ہوئی تو رو مر جاتے ہیں، بیٹی ہوئی تو روتے ہیں آنسوؤں سے، میں نے دیکھا ہے ہاسپٹلز میں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ خدا کاش تیرا مکاشفہ ان کو مل جاتا کہ یہ رونے کی بات نہیں ہے، تو خوشی اور شکر گزاری کی بات ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہم کیوں رو رہا ہوتا ہے کہ یار بیٹا ہوتا تو میرے ساتھ مل کے کماتا، کما کے گھر لاتا ہے، اور مجھے کہتے ہیں میرا بازو بن جاتا، معلوم ہے وہ شخص جو بشر کو اپنا بازو جانتا۔ میں نے اپنے بیٹوں کو اپنا بازو نہیں بنایا ہوا، میں نے خدا پہ توکل کیا ہے، میرے بیٹے اپنا چلائیں گے دال دلیا، اپنا ان کا حساب ہوگا، خدا سے ان کو میں نے کہا صرف آس رکھنی ہے، میری فکر نہیں کرنی ہے، میں جس خدا کو مانتا ہوں مجھے کھلائے گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ میں جوان تھا اور میں بوڑھا ہوں، تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا، ٹکڑوں کا محتاج نہیں دیکھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات مجھ پہ بھی صادر آتی ہے کہ میں نے آج تک روٹی کے لیے کسی کا ہاتھ نہیں پھیلایا، مجھے ہر جگہ پہ اچھی خوراک ملتی ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں یار دال سبزی پکا لیا کرو، آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ دال سبزی پکا لیا کرو، ہم دال بھی کھاتے ہیں شوق سے، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں یہ بلیسنگ ہے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے لوگ پریشان ہیں آج۔ مجھے ایک شخص نہیں بھولتا، بہت میرے دل کو دکھ ہوتا، اس نے ایک دن دعا کروائی مجھ سے، اس نے کہا سر میرے گھر میں روٹی کی کمی ہے، اس بات کے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا اس کا مطلب تیرے گھر میں دعا کی کمی ہے، تم اپنے رب کی عبادت کرنا تو تیری روٹی پانی پہ برکت ڈالے گا، تو کلام کا فیصلہ ہے، دعا اس کا مطلب ہوتی نہیں گھر میں، تم دعا ہی نہیں کرتے اس لیے مٹھی بھی نہیں کھلتی، مٹھی کھلوائیں۔ جانور کو پتا ہے 104 زبور میں دیکھیں کیا لکھا، دیکھیں 104 زبور اور اس کی 21 آیت لکھا ہے، جوان شیر اپنے شکار کی تلاش میں گرجتے ہیں، اور آگے کیا لکھا ہے، اور خدا سے اپنی خوراک مانگتے ہیں۔ لے 10 اب شیر کیا کر رہا ہے جی، خدا سے یہ کلام بتا رہا ہے ہمیں، بول رہا ہے موسیٰ، آپ نے دیکھا لائن آتا ہے جو اس میں اینیمل کی ویڈیو میں آتا ہے نا، ببر شیر لائن، چڑیا گھر میں بھی ہوتا ہے، صبح صبح وہ بولتا ہے۔ پہلے ہم لوگ جب ادھر رہتے تھے 12 نمبر میں تو بہت کم ٹریفک تھی، سن 70 سے پہلے کی بات ہے، میں چھوٹا تھا، مجھے پتا ہے کہ صبح صبح جب شیر بولتا تو وہاں تک گرج آتی تھی اس کی، ریگل چرچ کے گھنٹے بجتے تھے تو ہمارے گھر پہ آواز آتی تھی، 12 بجے ٹن گھنٹہ بجتا، اب نہیں آتی، بجتے ابھی بھی یہاں پہ آواز نہیں آتی، اب شور اتنا۔ شیر خدا سے خوراک مانگتا ہے، ہاللیلویا۔ اور ایک اور ہے یہاں پر والا، وہ کوے بھی خدا سے خوراک کہیں کرتے ہیں، خدا سے خوراک مانگتے ہیں جی، اور چڑیے کوے پورے جو جانور ہیں، دیکھیں کووں کے بارے میں بھی لکھا ہے، وہ کہیں جو کرتے ہیں وہ خدا سے کہتے ہیں کہ خداوند ہمیں روٹی دے۔ 125 میں دیکھو یہ بڑا اور چوڑا سمندر جس میں بے شمار رینگنے والے جاندار ہیں، یعنی چھوٹے اور بڑے جانور، جہاز اسی میں چلتے ہیں، اسی میں لوتان ہے جسے تو نے اس میں کھلنے کو پیدا کیا، ان سب کو تیرا ہی آسرا ہے۔ ہاں جی، ان سب کو تیرا ہی آسرا ہے، تاکہ تو ان کو وقت پر خوراک دے، جو کچھ تو دیتا ہے یہ لے لیتے ہیں، آمین، اپنی مٹھی کھولتا ہے اور یہ اچھی چیزوں سے سیر ہوتے ہیں۔ ہاں جی، یہ سب کو یعنی کہ جو دے رہا ہے خدا خوراک دے رہا ہے، تو اس لیے اس طرف سے تو بے فکر ہو جائیں۔ پہلی بات، اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ اس نے ہم لوگ زمین پر آئے ہیں اور ہم خداوند پر بھروسہ کرنے والے ہیں، ہمارے لیے خدا کو بہترین انتظامات ہیں۔ صرف ہم جب سمجھنے لگ جائیں گے نا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کے ابھی 2 بچے ہیں، آپ نے ان کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ نہ پڑھیں؟ نہیں سوچتے نا، آپ نے سوچا کہ اس کو پہلے پڑھائیں،
पहले ये आला तालीम हासिल कराएंगे। मैंने भी अपने बच्चों के लिए भाई हम लिखा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें, हम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो उसने कहा तुम्हारा आसमानी बाप क्यों नहीं सोचेगा ऐसा, तुम्हारे मांगने वालों के लिए क्यों नहीं वो मुहैया करेगा। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। इस सिस्टम को शुरू करना चाहिए हमें। मांगे। वो एक क्लिप सा आया हुआ, एक ब्लैक निग्रो कलाम सुना रहा है, उसने कहा कि आज मसीही कौम क्या कर रही है। उसने कहा मुस्लिम 5 दफा दुआ करते हैं, यहूदी 3 दफा दुआ करते हैं, तो क्रिश्चियन 1 आध दफा ही करके कहता है मैं तो रोज दुआ करता हूँ, भाई साहब बड़ी दुआ की पूरा फर्क नहीं पिया, कर ही नहीं रहा, तो एक टाइम की दुआ नहीं करी जाएगी। वो गैर कौम इतनी कर रहे हैं। उसने कहा तुम्हें 5 से ऊपर जाना पड़ेगा, सुबह दोपहर शाम रात, लेट नाइट, रात के पहरों में, और फिर जो टाइम बचेगा बाकी दुआया रूह में रहना पड़ेगा, और करते रहें और करते रहें और करते रहें, और देखे ना फिर मुठियां खोलता ही जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कार भी लै, मौजे लै, चर्च भी लै, ए भी लै। दुआ तो करें, पहले शफायत लोगों के लिए मांगे, फैमिलीज के लिए दुआ करें, दुआ करने वाले बने। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार को की ख्वाहिश को पूरा करता है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक है और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावंद सादिक है और रहीम है। 145 ज़बूर के अंदर वापस हम आ गए हैं 17वीं आयत में। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक है और अपने सब कामों में रहीम है। हम कहते हैं भाई खुदा बहुत खतरनाक खुदा है, उसके हाथ से अयूब के 10 बच्चे उसकी इजाजत से मर गए, फिर भी वो रहीम है, अपने सब कामों में सादिक है। उसके बच्चे ले लेना उसकी बुराई नहीं थी, खुदा की उसके साथ दुश्मनी नहीं थी। खुदा की मोहब्बत का तकाजा ही ये था कि वो ले भी ले, और अयूब की जो पर्सनैलिटी निखर कर और सामने आए कि कितना पॉजिटिव है ये, इतने बड़े दुख के बाद भी पॉजिटिव है। हमारा जरा सा मसला हो जैसे देख, फिर खुदा के खिलाफ बोलने के हमें पता नहीं कहां से हम लफ्ज निकालते। मैं तो बहुत लोगों को मैंने सुना और कहते हैं जी, एक और फैमिली में मैं एक जगह गया, उनके खानदान में बेटियां ही पैदा होती हैं, उनके खानदान में बेटा होता ही नहीं, ज्यादा बेटियां। तो मैंने उनको कहा मुबारक हो जी आपको। कहती जी हमारे घर में तो बस बेटियों ने ढेरे लगाए हुए। उसने कहा तुम्हारे घर में तो बेटों की बरकत है। मैंने कहा आप ऐसा समझते हैं, खुदा का फजल है, अगर बेटे भी मतलब 2 ही चीजें खुदा ने, आदम और हवा 2 बनाए, अगर कोई और चीज आप बताते हैं तो दोनों में से एक ही चीज खुदा ने देनी है आपको, तो खुदा का शुक्र करें आप इस बात के लिए। और मेरा एक दोस्त जो अख्तर जॉन है अमेरिका में, उसकी 4 बेटियां हैं। वो कहता है मेरी ये शहजादियां, 4 बेटियां जो उनसे, उसमें से 1 या 2 में डॉक्टर बन रही वहां पर, और वो पढ़ भी रही हैं, और बेटों से बढ़कर। और उसकी बड़ी बेटी जो है वो मुझे कहते हैं यार मेरी बड़ी बेटी ने मुझे ऐसे संभाला हमें जैसे बेटों से बढ़कर। 2 बेटियों का जिक्र करता जो बड़ी थी, उसने कहा इन दोनों ने कुर्बानियां दी हैं, अपने काम रोक लेती थी लेकिन हमारे सारे काम पूरे किए। और अमेरिका जैसे मुल्क में जाके भी वो इतनी वफादार है। तो कहता भाई मैं तो शुक्र करता हूँ इन बेटियों के लिए। तो हमें खुदा के हर काम के लिए शुक्र करना चाहिए। लिखा वो अपनी सब राहों में सादिक है और अपने सब कामों में रहीम, यानी रहम करने वाला है। और अगली आयत में लिखा है 18वीं आयत में, खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ। अब 2 किस्म, इसका मतलब कि सच्चाई के अलावा और भी किसी किस्म की दुआ है। दुआ की भी कई किस्में, दिखावे की दुआ भी है और लालच की दुआ भी है। कई बार हमारी दुआ जो होती है सिर्फ वो लालच से भरी होती है। हमें ये पता होता है कि दुआ करेंगे तो हमारे को ये चीज मिल जाएगी। दुआ असल में हम क्यों करते हैं? हम खुदावन को अपना आप प्रेजेंट कर देते हैं कि खुदावन तूने तो हमें जो कुछ दिया मैं और क्या मांगू, तूने मुझे इतना कुछ दिया मैं क्या मांगू। दाऊद कहता है 116 ज़बूर देखें, खुदा ही है जो पाकरू से मदद करता है, हमारी पाकरू के वसीले और हमें हवाले याद कराता है। 116 ज़बूर की 12वीं आयत क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़े ऋषि भाई। खुदावन की सब नेमतें जो मुझे मिली मैं उनके एवज में उसको क्या दूं। आगे, मैं निजात का प्याला उठाकर खुदावन से दुआ करूंगा। मैं खुदावन के हुजूर अपनी मिन्नतें उसकी सारी कौम के सामने पूरी करूंगा। आमीन आमीन। वो कहता है जितनी नेमतें मुझे मिली मैं उसके वजह से क्या दूं, मैं क्या दे सकता हूं। मैं बकरियां हकाने वाला बंदा, वो इतना बड़ा मैं बन गया, मैं क्या दे सकता हूं। अब कई लोग बड़े फख्र से बताते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मेरे एक दोस्त हैं अल्फ्रेड, वो दोहा बैंक के वाइस प्रेसिडेंट तक गए, वहां से रिटायर्ड हुए, तो वो भी खिदमत करते हैं, कलाम सुना। हमारे रिश्तेदारी भी है उनसे कुछ, लेकिन हम मसीह में मोहब्बत, हमारी भाइयों वाली मोहब्बत है। वो मैं उनको बड़े भाई की तरह इज्जत देता हूँ। तो वो जब कभी मुझे हदिया शुक्र देते, मैं कहता हूँ भाई बस रहने दो,
کہتے میری تو اوقات ہی نہیں میں کسی کو کچھ دے سکوں, یہ تو خداوند کی طرف سے ہے. میں اس بات کو سوچتا ہوں, کہتے ہیں یہ ایک بندہ مجھے ایسا ملا جو اس طرح سے ہدیہ دیتا ہے, نہیں تو کئی تو مجھے بتا جاتے ہیں بھائی جان میں نے تھیلی میں 5,000 ڈال دیے تھے. اچھا بھائی تیری مہربانی ڈال دیے تھے, یعنی اس نے سوچا اتنی بڑی رقم ڈال دی, پادری کو تو پتہ لگ جائے, خدا کو پتہ لگے نہ لگے, پادری کو پتہ لگ جائے. کچھ لوگ سچائی سے دعا کرتے ہیں, کچھ لوگ لالچ سے دعا کرتے ہیں, کچھ لوگ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں, کچھ خدمت بھی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں, کچھ خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کاغذ کاروائی پوری کر لیں, اسٹیمپس لگ جائے ہمارے پیپروں پہ, پھر ہم امریکہ جائیں, لنڈن جائیں, کینیڈا. ادھر ایک ڈیتھ ہوئی کسی بھائی کی, میں وہاں گیا تو ایک شخص 3-4 بھائی تھے, ان کے بھی وہ خدمت کرتے تھے. ان کا ایک بھائی آیا, میں کہہ رہا سر آپ بھی سنا امریکہ گئے تھے کلام سنانے. میں کہا, کہہ رہا جی تمہاری موج ہے جدھر مرضی چلے جاتے, میں بھی سوچ رہا ہوں پادری بن جاؤں. میں نے کہا پتر سارے پادری نہیں امریکہ جاتے, جس کو خدا لے جانا چاہتا وہی جاتے, بڑے بڑے پادری ہم نے ریجیکٹ ہوتے تھے. دعا جو ہے لکھا خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں, یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں, یعنی ان کے قریب ہے سچائی سے دعا کرتے ہیں. یہ بات آخری پوائنٹ پہ پتہ لگتی ہے. دعا سارے کر رہے ہیں لیکن خدا کے ان کے قریب ہے جو سچائی سے دعا کر رہے ہیں, اور تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. نیوٹرل دعا کر رہے ہیں جو خدا کے جلال, خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے دعا کر رہے ہیں, ان کے قریب ہے خدا. جو شکر گزاری میں دعا کر رہے ہیں, جیسا پیچھے ہم نے حوالہ پڑھا 116 زبور کا کہ خداوند تو نے مجھے اتنا کچھ دیا, میں تجھے کیا دے سکتا ہوں. آج لوگ 1000 روپے ڈال کے چندے میں بس کہتے ہیں میں تو 1000 روپیہ ہی پانا, پھر چھوٹے نوٹ نہیں پانا. میں کہتا ہوں پورے 100% بھی دے دے تو پھر بھی کچھ نہیں دیا. اور لکھا 19ویں آیت میں, جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا اور ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا. جو ان سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہ اپنی مٹھی کھولتا رہے گا, فکر نہ کریں. ہاللیلویا. میں اکثر ایک گواہی بتاتا ہوں کہ ایک بار میری مسز بیمار تھی اور میرے پاس پیسے تھے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے. ڈاکٹر اسرار گڑی شو میں, وہ اس وقت 75 روپیز کی دوائی دیتا تھا جو بڑی مہنگی تھی, جبکہ صدیق ہمارا 2 روپے کی دوائی دیتا تھا. کتنا فرق تھا. اب میں نے سوچا یار ڈاکٹر کے پاس جانا 75 روپیز اس کو دینے اور رکشے کا کرایہ لگانا, اور وہ بتاتا ہے جو پریز. اور میں نے کہا اچھا خداوند, میں خداوند مجھے 300 روپے چاہیے اور ابھی کے ابھی چاہیے, مانگنے کسی سے نہیں. بیوی کو بخار ہوا ہوا, ٹائیفائڈ ہو گیا تھا اس کو, اور میں نے کہا اگر میں کسی سے مانگوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں تیرے سوا کسی اور پہ بھی مان رکھتا ہوں. میں نے تجھے کہہ دیا تو مہیا کرے گا. میں نے گھٹنے ٹیک کے دعا کی, میں کہا یا اس کا بخار ابھی اتار دے یا 300 روپے دے دے بھائی. میں گھٹنے ٹیک کے بھی دعا کر کے بھی دعا ختم نہیں کی تو میرا کزن آ گیا وسیم, کہہ رہا بھائی میں گھر پہ دعا کر رہا تھا, پاک روح نے مجھے کہا کہ 300 روپے پاسٹر جسٹن کو دے گیا. اور میں نے آنسوں سے خدا کی شکر گزاری کی. میں کہا یہ بات میں خدا سے کر رہا تھا. خدا بہت بڑا خدا ہے. ایسے نہیں ہم دندراتے پھر رہے اس کے لیے, ایسے نہیں ہم اسیروں کی طرح گشت کر رہے. ہمیں پتہ ہے اس نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے, ہمیں بچایا. ہم چاہتے ہیں اور لوگ بھی سنیں ان باتوں کو, ان گواہیوں کو سنیں جو ہمارے خدا نے ہمارے لیے کام کیے ہیں. لکھا جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا, ان کی فریاد سنے گا, ان کو بچا لے گا. ہاللیلویا. خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا. ہاللیلویا. حفاظت کرے گا. اگر خدا حفاظت کرنے والا نہ ہوتا تو ہم اس ملک میں نہیں رہ سکتے. آپ کو پتا آپ کے چوگرد خدا کے فرشتے ہیں جو پروٹیکشن کرتے ہیں. کل مجھے ایک بھائی کے گھر جانے کا پرسوں اتفاق ہوا تو اس نے کہا جی جب میں آپ کے گھر دعا کرنے آیا تو پہلے میں نے اپنے گھر میں دعا کی. میں نے کہا خداوند یہ نوجوان ایک یہاں دعا کرتا ہے, یہ کیسا خادم ہے. کہہ رہا خدا نے مجھے دکھایا, رات کو خواب آیا مجھے کہ آسمان سے لائٹ آ رہی ہے میرے پر اور میں تیز بھاگ رہا ہوں. اور اس نے کہا یہ بڑی تیز بھاگ رہا ہے, اگر تو بھاگ سکتا تو بھاگ لے, اس کے پاس جائے گا تو برکت ہی پائے گا. کہتا وہ نور آپ پہ چمک رہا تھا. کہتا میں چرچ آ گیا. کہتا جب میں صبح چرچ آیا تو کہتا جب پرستی اٹھائی آپ لوگوں نے, کہہ رہا وہ آپ کے وہ چھت کی طرف سے ایک اتنا چورس کھلا ہوا کھڑکی سی, کہہ رہا ایسے فرشتوں کی ڈاروں اتری ان میں سے. اور کہہ رہا میں حیران ہو گیا اور مجھے بھی کانفیڈنس اور ہو گیا میرا کہ میں نے کہا واہ خداوند کے فرشتے میرے ساتھ ہیں. میرے ایک دوست ہیں پاسٹر مارٹن پور میں, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا ایک بیٹا تھا اور وہ اکثر نہ ان کو باہر جانا پڑتا تھا دوسرے شہروں میں, باہر کے ملکوں میں بھی جاتے تھے, انگلینڈ امریکہ بھی وہ گیا کلام سنانے. تو کہتا جب میں باہر کے ٹور پہ جاتا تھا مارٹن پور سے, تو مارٹن پور شام و شام اندھیرا ہوتا اگر آپ نے دیکھا ہو تو, اور شام کو تھوڑی سی اندھیرا تو گیدڑوں کی آوازیں آنے لگتی وہاں سے. کہتا کہ میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ میری بیوی اور میرا بچہ اکیلے, اتنا بڑا چرچ اور اتنا بڑا آتا اس کو فقط 2, اور بچہ چھوٹا تھا, فرحان اس کا نام تھا. کہتا میں بڑا فکر کرتا تھا اور میں ادھر جا کے بس میں بیوی بچے کے لیے دعا کرتا رہتا تھا. کہتا ایک دن رات کو میں سو رہا تھا اپنے گھر میں,
تو میرے بچے کو نا فیور تھا، تو بخار میں اس نے کہا پاپا میں نے نا واش روم جانا. کہتا میں نے کہا چل بیٹا چلتے ہیں واش روم. کہتا وہ واش روم سے آیا تو کہہ رہا پاپا آپ کو کچھ نظر دیکھو، وہ دیکھو کون بیٹھا. کہہ رہا کون بیٹھا؟ کہہ رہا میں ڈر گیا، پتہ نہیں کیا دیکھ لے اس نے. کہہ رہا جو ہمارے چرچ کا گیٹ تھا. کہہ رہا پاپا آپ کو نظر نہیں آ رہا 2 فرشتے بیٹھے ہیں ہاتھوں میں تلواریں لے کر؟ کہہ رہا او ہو. کہہ رہا میں کہا واہ بھائی خداوند تیری تعریف ہو، خدا نے مجھے اس لیے دکھا دیا کہ اب نہیں گھبرانا تمہیں. کہتا میں بے فکر ہو کے چلا جاتا ہوں دور دور. خداوند جو ہے وہ اپنے فرشتوں کے وسیلے اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. لکھا ہے خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرتا ہے لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا. شریروں کو ہلاک کر دیتا ہے، شریروں کی راہیں تاریک کر دیتا ہے، شریروں کی راہوں کو پھسلنا کر دیتا ہے. اور لکھا ہے کہ اب کیونکہ اتنی ساری باتیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ وہ گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے اور سنبھالتا ہے، وقت پر خوراک دیتا ہے، وہ مٹھی کھولتا ہے تو خوراک دیتا ہے، وہ مٹھی کھولتا ہے تو برکت دیتا ہے، وہ مٹھی کھولتا ہے تو دعاؤں کا جواب دیتا ہے، وہ مٹھی کھولتا ہے تو حفاظت اور نگہبانی کے فرشتے بھیج دیتا ہے ہمارے لیے. آخر میں اس نے کنکلوژن کیا نکالا داؤد نے؟ کہتا ہے میرے منہ سے خداوند کی ستائش ہوگی اور ہر بشر اس کے پاک نام کو عبدالعباد مبارک. اس نے سب کو عالمگیر میسج بھی دے دیا. اس نے اپنا تجربہ بیان کرنے کے بعد، خدا کی قدرت بیان کرنے کے بعد اس نے کہا میرا بھی منہ خدا کی ستائش کرتا رہے گا. اور یہ جو زبور لکھے اس نے تیری ہیکل دے وچ کیتا اکھیاں چکنا وال پہاڑاں، ہالےلویا. یہ اس نے ستائش، اس نے کہا میرے منہ سے تیری ستائش ہوتی رہے گی. اور ساری دنیا کو اس نے کہہ دیا کہ ہر بشر اس کے نام کی تعریف عبدالعباد تعریف کرتا رہے، کیونکہ وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے اور اپنے لوگوں کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے. وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے، لوگوں کو خوراک دے دیتا ہے. وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے، لوگوں کی زندگی میں معجزے کرتا ہے. وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے، گرے ہوئے کو اٹھا دیتا ہے. وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے تو ہماری مرادیں پوری کر دیتا ہے. ہالےلویا. جتنی مراد آج لوگ ڈسارڈ ہیں، نہ ڈسارڈ ہوں، ڈسارڈ مت ہوں. خداوند کے جلال میں بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، روح القدس سے بھرتے جائیں، خداوند کی تعریف حمد تمجید کرتے جائیں اور پازیٹیو فیتھ رکھیں اس پر. جو کام آپ کو درکار ہیں آپ کی زندگی میں، جن چیزوں کی کمی ہے ان کے لیے شکر کرتے جائیں. جو معجزے ہو گئے ان کے لیے خدا کی تعریف کرتے جائیں، اور جو نہیں ہوئے ان کے لیے ایڈوانس میں شکر کر لیں. خدا کرنے پر قادر ہے جو کچھ چاہیے، کیونکہ خدا نے مٹھی کھولنی ہے اور سب کچھ ہو جانا ہے. جب خدا مٹھی کھولتا ہے تو بڑے بڑے کام کر دیتا ہے. جب شریر مٹھی کھولتا ہے تو وہ تو ہڑپ کرنے کے لیے کھینچتا ہے، لیکن خدا رہائی دینے کے لیے، نجات بخشنے کے لیے. میری دعا ہے کہ خدا کی مٹھی ہمیشہ اس گھر پر کھلی رہے اور خداوند کے جلال میں آپ ترقی کرتے جائیں. خداوند آپ کو برکت دے. آئے ہم خداوند قدوس پیارے بزرگ آسمانی باپ، ہم تیرے پاک نام سے دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو اس میسج کو یوٹیوب کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے سن رہے ہیں اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اے خدا ہر ایک پر یہ مکاشفہ کھل جائے تیرے کلام کا کہ جب تو مٹھی کھولے گا ان کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی. اے خدا جتنے لوگ اس آواز کو سن رہے ہیں، میری دعا ہے جتنوں کی ضرورتیں ہیں، جن کے مسائل ہیں، جن کے پرابلمز ہیں، یسوع مسیح کے نام سے خداوند تیری مٹھی کھل جائے ان پر اور خداوند ان کی زندگی میں معجزے ہو جائیں. اور خداوند یہ لوگ ہمیں فون کر کے بتائیں کہ یسوع نے ہمارے لیے کیسے معجزے کیے. اے خداوند آل اوور دا ورلڈ جہاں جہاں یہ میسج جا رہا ہے سب پر تیری مٹھی کھلتی جائے، سب پر تیری مٹھی کھلتی جائے. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے پاتے ہیں، آمین.